इख्तलाफ की बेंचों पर बैठने वाले तमाम लोगों ने इत्तेफाक किया है कि एक जॉइंट अपोजिशन का किरदार अदा किया जाएगा। अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तो वो तौहीने अदालत है, आपको सजा भी हो सकती है। अदालत के फैसले के ऊपर अमल हुआ या नहीं हुआ, इसका फैसला 16 सितंबर को अदालत जो है वो करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। इस्लामाबाद में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं और एक मुतहदा अपोजिशन जो है वो मार्ज़ वजूद में आ चुकी है। और ये जो मुतहदा अपोजिशन है इसने एक मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करने का भी ऐलान कर दिया है। और आज जो पार्लियामेंट हाउस है वहाँ पर तहरीक अदम एतमाद की बात भी हो रही थी। क्या ये तहरीक अदम एतमाद की बातें कबल अज़ वक्त हैं? इस सारे मामले पर अभी तक जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनका जो मौक़िफ़ सामने आया वो क्या है, ज़रा सुन लीजिए। हिज़्ब इख्तलाफ की बेंचों पर बैठने वाले तमाम लोगों ने, तमाम पार्टियों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि ये वक्त सूबों की तकसीम का नहीं है, न माहौल है न उसके लिए तैयारी है। अलबत्ता बदएतमादी बढ़ेगी कि एक ज़माने से 18वीं तरमीम मुक़्तदरा की हल्क का कांटा है, उसे हर कीमत पर NFC अवार्ड को ख़त्म करना है और सूबों के जो वसाइल हैं, मादनी ज़खायर हैं, उनको अपनी गिरफ्त में लेना है। उसके लिए सूबों को कमज़ोर करना, उनको तोड़ना, नई यूनिट बनाना। तो इस हवाले से हम सब का इत्तेफाक है, पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तहरीक अदम एतमाद की कोई बात नहीं की, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब से ये सवाल आज किया गया कि क्या तहरीक अदम एतमाद आ रही है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ज़रा ये भी सुन लेते हैं। देखिए, ये हक होता है अपोजिशन का कि वो अदम एतमाद लाएं स्पीकर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। ये उनका एक सियासी जमहूरी हक है, तो अगर वो लाना चाहेंगे तो फैसिलिटेट हम करेंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं आप नहीं ला सकते, मैं नहीं लाने दूंगा। स्पीकर साहब, आपने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी थी, वो भी बरकरार है? आप प्राइम मिनिस्टर दे चुके हैं मुतअद्दिद बार, मैं दे चुका हूँ, लॉ मिनिस्टर साहब दे चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब दे चुके हैं। अब मैं थक गया हूँ, जो सच्ची बात है। अब आना होगा तो आ जाएंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे गवर्नमेंट को भी, मगर अब कितनी दफ़ा इंसान कहे। अब मैं थक गया हूँ, आना होगा तो आ जाएंगे। तो गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, जनाब शफ़क़त अब्बास अवान साहब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मोहतरमा नाज बलोच साहबा रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन में शामिल हो गए हैं और उन्होंने बाकायदा एक लाइन ऑफ एक्शन भी दे दिया कि हम ना सूबे बनने देंगे और हम एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। तो क्या अभी भी हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का कोई इम्कान है? स्पीकर साहब कह रहे हैं मैं तो थक गया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है मीर साहब के मुज़ाकरात के लिए जो नाम अभी स्पीकर साहब ले रहे थे बिल्कुल उन्होंने सही नाम लिए, और ओवर एंड अबव 2 से ज़ायद मरतबा बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं, और मुज़ाकरात की दावत जो है वो बिल्कुल आज भी बरकरार है और वो ऑफ़र आज भी वैलिड है जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से गई थी। और मैं समझता हूँ कि ये इशूज़ रोज़ जो मीडिया पे और पार्लियामान में डिस्कस करते हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ज़ेर बहस लाए जाते हैं अपोजिशन की तरफ से, उसका वाहिद हल भी अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठना है। और कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, ज़रूरियात हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जिसके तहत लीडर ऑफ अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठना ज़रूरी है। और उसके लिए भी लीडर ऑफ अपोजिशन ने खुद एक ख़त तहरीर किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर को कि हमें मिल बैठ के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के हवाले से क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है और फैसला करने की ज़रूरत है। तो वो बात तो स्टैंड करती है। बाकी बात यह है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सारे इकट्ठे हुए हैं, तो अगर पार्लियामान के अंदर अपोजिशन एक मुतहदा पार्लिमानी किरदार अदा करे तो इससे अच्छी बात क्या है? पिछले 2-2.5 साल में जो अपोजिशन बेंचेस पे छलांगे मारती रही है, बैंड बाजे बजाती रही है, उससे बेहतर नहीं है कि मौलाना साहब जैसा एक मुदब्बर और एक सीनियर सियासतदान, एक मजा हुआ सियासतदान इन्हें लीड करे। तो ये आप अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको? मैं इसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इन्हें पार्लिमानी आदाब सिखाने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब की छतरी के नीचे आना ये खुशाइंद होगा पार्लिमान के लिए। ये वहाँ पे अपना एक मस्बत पार्लिमानी और अपोजिशन का किरदार अदा करें। पहले दिन से हम इनको ये कह रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि वहाँ पे जो मनाजिर होते थे, यानी बजट अभी पेश नहीं हुआ, अभी वुज़रा के पास
कैबिनेट में भी नहीं आया और इन्होंने जनाब उधर छलांगे मार रहे हैं और सीटियां बजा रहे हैं कि जनाब बजट नामंजूर। ओ भाई आपके पास बजट डॉक्यूमेंट आया ही नहीं है, पहले उसको देख तो लें, पढ़ तो लें। सिर्फ एक मैंने आपको मिसाल दी है। तो लिहाजा हमारे लिए मौलाना साहब के साथ इनका जो अलायंस है ना ये कोई ख़तरे की घंटी है, ये ना ये कोई परेशानी की बात है, शायद उनके सियासी तजर्बे से ये कोई सबक सीख लें। तो शफकत साहब ये बड़ी बातें हो रही हैं तहरीक अदम एतमाद की, तो उनको तो कोई परेशानी नहीं है, हुकूमत कह रही है जी अच्छी बात है, मौलाना फजलुर रहमान चले गए हैं, उनके पास कोई बात नहीं। एक तो मैं अपने भाई को ये बता दूं कि हमें पार्लिमानी आदाब किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्लिमान से और पार्लिमान के आदाब से बड़े बखूबी वाकिफ़ हैं। मौलाना साहब के साथ जो हमारा इल्हाक हुआ है बड़ा खुशाइंद है और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक मुत्तहिदा अपोजिशन की सूरत में वो सारे अवामी मसाइल जो कि इस वक्त मुल्क मसाइल की अमाजगाह बन चुका है वो उजागर करें और उनको रिड्रेस करने के लिए अपना रोल अदा करें। सिस्टम तो बकौल मोहसिन नकवी साहब ढह चुका है और ढह नहीं क्रैश हो चुका है। अब ये इनको जिंगरान किए हुए हैं, उसको खींच रहे हैं, कहाँ तक खींच के ले जाते हैं और कहाँ तक आम आदमी के साथ और जुल्म सितम करते हैं पेट्रोल की प्राइसेस में या बिजली पे टैक्स लगाकर। ये इनका अपनी मंतक है। आज तक ये कोई पॉलिसी तो नहीं लेके आ सके कि ये हमारे पास फिस्कल पॉलिसी है और हम इस मुल्क को इस तरह चलाएंगे। यही पॉलिसी है कि रोज़ाना की बुनियाद पे 3-4 रुपये पेट्रोल बढ़ाना है, बिजली पे टैक्स लगाना है, लोगों की जेब से पैसे इकट्ठा करना है और चलें जितने तक ये धंधा चलता है इस धंधे को चलाना है। हम इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन का जो रोल है वो पहले भी अदा करते आए हैं और फिर भी करेंगे। तहरीक अदम एतमाद लाएंगे? तहरीक अदम एतमाद पे अभी कोई डिस्कशन नहीं हो रही। अभी हम देखते हैं कि फ्यूचर में और कौन सी पार्टीज़ हैं जो हमारे साथ आके मिलती हैं। हम देखना चाहते हैं कि और जो मुल्क के बड़े खैर खा बनते हैं और जो जमहूरियत की बात करते हैं और जो राइट्स की बात करते हैं और जो वो क्या हमारे साथ कोई और भी आता है। जब कोई और आ जाएंगे तो फिर उस पर भी गौर करेंगे। ठीक है, कोई और का मतलब है पीपल्स पार्टी। तो नाज बलोच साहबा, वो जो बिलावल साहब ने उल्टी गिनती की बात की थी, तो वो उल्टी गिनती उन्होंने कहा शुरू हो गई है, तो क्या उस उल्टी गिनती के नतीजे में कोई तरीके अदम एतमाद लाने पे गौर कर रही है पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, उल्टी गिनती तो आप देख रहे हैं कि शुरू हो ही गई है, क्योंकि देखिए जब हम इत्तेहाद करते हैं किसी सियासी जमात से और बिलखुसूस हुकूमत के साथ जो हमारा इत्तेहाद है वो मबनी होता है एतमाद के ऊपर और भरोसे के ऊपर। तो एक तरफ आप एक सियासी जमात को इत्तेहाद बना के खुद हुकूमत में बैठे हुए हैं और सियाह सफेद के मालिक हैं, तो फिर आप ऐसे में बैठकर आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सिंध हुकूमत और कराची को सूबा अलग बनाने की इस किस्म की चीजें फिर खुद नून लीग से ही जन्म ले रही हैं। तो इसका मतलब है कि वो एतमाद, वो जो ट्रस्ट, वो जो भरोसा है जिसकी बुनियाद पे इत्तेहाद बनाकर सियासी जमात ने अगर आपका साथ पीपल्स पार्टी ने दिया कि आप हुकूमत कर सकें, क्योंकि नंबर गेम की बात होती है, तो फिर आपने उस एतमाद को जो तोड़ा और जो कश्मीर में रवैया अपनाया और जो सख्त जबान इस्तेमाल की गई पंजाब के वुज़राओं की जानिब से, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बहुत ही सख्त लहजा अख्तियार किया गया, तो अगर ये कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी पे तो कभी हम चल नहीं सकते। ये पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप अगर आंखें दिखाएंगे तो पीपल्स पार्टी किसी की मोहताज नहीं है। हम अपना एक बहुत बड़ा असर रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक सियासी कुव्वत है जो कि एक हकीकत है। अगर उसको हुकूमत मानने से इनकारी होगी तो पीपल्स पार्टी के पास बेशुमार तरीके मौजूद हैं और हमारे पास, लेकिन हर चीज जो पीपल्स पार्टी करेगी वो बिल्कुल आइन के दायरे कार में रहते हुए करेगी। मेरा ख्याल है कि ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि ऐसा महसूस होता है कि जो नून लीग की अपनी ही डिवीजन है अंदर, शायद वही इस हुकूमत को आगे चलता देखना नहीं चाहती। तो मेरा ख्याल है कि अपनी ही सफों में ये गौर करके अगर देख लें, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने, आपको पता है कि थ्रू आउट और बल्कि जितनी भी लेजिस्लेशन हुई उसमें पीपल्स पार्टी का बहुत पॉजिटिव किरदार रहा है। हम कभी भी नहीं चाहते कि हम पार्लियामेंट को और हम जमहूरियत को डिरेल करें, लेकिन थोड़ा मेरा ख्याल है गौर करना इस वक्त हुकूमत को करना पड़ेगा, क्योंकि बात नंबर गेम की होती है। देखिए अभी तक तो अदम एतमाद की जो बात आप कर रहे हैं तो ये शायद आपको कॉरिडोर्स में या कहीं ना कहीं पार्लियामान के सुनाई दे रही होगी ये आवाजें, लेकिन अदम एतमाद भी नंबर गेम होती है। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जब पिछले अदवार में जब पीटीआई की हुकूमत थी तब भी अदम एतमाद जो है वो लाने के लिए
ہر ممکن کوشش پیپلز پارٹی نے پوری کی تھی کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہو جس سے پارلیمنٹ صحیح طریقے سے اپنا اسموتھلی چل پائے. لیکن تب آپ دیکھ رہے تھے کہ تب کی حکومت نے بھی انتقامی کارروائی کو بہتر جانا, اور آج کی حکومت بھی جو ہے وہ یہی کچھ کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ نون لیگ کو سوچنا پڑے گا. جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, انہوں نے اشارتاً بتا دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی, تو ابھی آپ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. میری صاحب گزارش یہ ہے کہ میں اب اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. میں خود کشمیر الیکشنز میں بڑا ایکٹیولی انوالو رہا ہوں اپنی پارٹی کی جانب سے, تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ وہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا آغاز کس نے کیا تھا, اور ہماری طرف سے صرف جو ایسے حقائق پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کشمیر الیکشن کے حوالے سے دیے گئے جو فیکچولی غلط تھے, ہم نے ان کی کریکشن کی, اور ہم ان سے بار بار یہ درخواست کرتے رہے کہ کشمیر کے مروجہ حالات کی وجہ سے فار گاڈ سیک ایک انتہائی کریڈیبل غیر جانبدار الیکشن ہوئے ہیں, انہیں آپ متنازع نہ بنائیں. ہماری ان سے ایک درخواست تھی اور اس کے لیے ہم فیکٹ پیش کرتے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بیان بازی ابھی بھی جاری ہے, اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہے. دیکھیں آج کل چونکہ امریکہ اور ایران کی جنگ کے حوالے سے ایک لفظ بڑا ایران کے حوالے سے فیمس رہا ہے, ان کی قیادت کے حوالے سے سپریم لیڈر. پاکستان پیپلز پارٹی کے سپریم لیڈر ہیں زرداری صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے سپریم لیڈر ہیں جناب نواز شریف صاحب. ان کی طرف سے ان تمام جو حالات واقعات ہوئے ہیں اور اس وقت بھی سچویشن چل رہی ہے, کوئی ایکسٹریم بیان نہیں آیا. جب چیمپئن شپ ہوتی ہے تو شروع میں مقابلے ہوتے ہیں لائٹ ویٹ فیدر ویٹ, یہ بیانات لائٹ ویٹ فیدر ویٹ لیڈر ہیں وہ دے رہے ہیں. سپر ہیوی ویٹ جو لیڈرشپ ہے دونوں پارٹیوں کی, اس نے ابھی اس بلاول صاحب کو لیڈر نہیں ہے پیپلز پارٹی, ہیوی ویٹ ہے لیکن سپر ہیوی ویٹ زرداری صاحب ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو ہمارے بھی لائٹ ویٹ فیدر ویٹ لگے ہوئے ہیں, سارے ان کے بھی لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, دو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, الیکشن ایک دوسرے کے مقابلے ہم لڑتے آئے ہیں, لڑے ہیں, جی بی میں بھی لڑے ہیں, کشمیر کا ذکر ہوا. لیکن جو ابھی میرے بھائی نے بھی کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی یقیناً غیر معمولی صورتحال ہے. ہمیں انٹرنلی اس ریجن میں انڈیا کے ساتھ جو کانفلکٹ ہوا وہ سفارتی سطح پہ جہاں پاکستان کو کامیابیاں ہوئی ہیں, ان سب کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سنجیدہ جماعت ہے. آج بھی ان کے ساتھ میں, رانا ثناء اللہ صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب, ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے بیٹھ کے اس بات کے اوپر بڑی تفصیلی بات کی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کہ کیسے یہ جو تھوڑے تلخی والا ماحول بنا ہے اس کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے گورنمنٹ کی کہ اس تناؤ کی کیفیت کو کم کیا جائے, پارلیمان کی ماحول کو بہتر بنایا جائے, اور کچھ ابھی لیجسلیشن میں جو بھی رکاوٹ آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی عدم کوآپریشن کی وجہ سے, نان کوآپریشن کی وجہ سے, اسے ریزالو کیا جائے. اور میں بڑے وثوق سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارے اتحاد سے الگ نہیں ہو رہی. اچھا, تو اپنا شفقت صاحب, یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید اس لیے کچھ قریب آئی تھی آپ کے کہ آپ شاید ان کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ مل کے تحریک عدم اعتماد لائیں گے. تو اگر یہ پیپلز پارٹی کو واپس اپنی طرف کھینچ کے لے گئے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں, ہم تھوڑا پیپلز پارٹی کے بلبوتے پہ سیاست کر رہے ہیں, ہم نے تو ان کی طرف کبھی بھی نہیں دیکھا. ہم تو سیاست کر رہے ہیں اپنے بلبوتے پہ, اور ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں جو بھی یہ سمجھتا ہے, یہ سارے پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے اور باقی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ سسٹم نہیں چل پا رہا, عام لوگوں کے لیے مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. اور اگر وہ واقعی جمہوری جماعت ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا, تو آئیں ہمارے ساتھ چلیں, ہم مل کے چلتے ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ضرور لے کے آنی ہے, کیا اپوزیشن کا رول نہیں ادا کر سکتے, لیکن اس کے لیے آپ کو آئینی عہدے چھوڑنے ہوں گے, آپ کو حکومت سے علیحدہ ہونا ہوگا, اور یہ سارا اگر حکومت پیپلز پارٹی کر پاتی ہے تو ویلکم, ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے کہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں. اور اگر کوئی نہیں بھی چلنا چاہتا تو اس کی مرضی ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا رول ادا کرتے رہیں گے. اور یہ جو حکومت ہے اس کو یہ اب سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ یہ ڈیلیور کر پائیں. یا تو بتا دیں وہ کہاں گئی انویسٹمنٹ جو آنی تھی, وہ جو ہمیں ساؤتھ باغ دکھائے گئے تھے, وہ جو کراچی میں ہوئی تھی کانفرنس اور اس میں بڑے بڑے تاجر بلائے گئے تھے, اور ایک کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں باہر سے لوگ آئے تھے, وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ سارے بیچارے لیبر کلاس کے تھے, اور یہ فلاں ملک سے اتنی انویسٹمنٹ آئے گی, فلاں ملک سے اتنی انویسٹمنٹ آئے گی, تو وہ تو کچھ بھی نہیں آ رہا.
تو اس لیے ان کے پاس تو کوئی پالیسی نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی سے ہم تو یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے, غریب آدمی کو بچانا ہے, اس ملک کو آگے لے جانے کی کوئی کوشش صحیح کرنی ہے تو آئے ہمارے ساتھ چلیں. اچھا ناز بلوچ صاحب ذرا یہ بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کل متحدہ اپوزیشن کے اجلاس کے بعد کہا کہ یہ وقت نئے صوبے بنانے کا نہیں ہے. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. تو کیا یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ پیپلز پارٹی اور متحدہ اپوزیشن کے درمیان تعاون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایشوز کے اوپر بالکل سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے اور اچھی بات ہے کہ اپوزیشن بھی یہ سوچ رکھتی ہے کہ جب تک کسی صوبے کے اندر خود ڈیمانڈ نہ ہو اور کسی صوبے میں 2/3 اکثریت سے کوئی ریزولوشن پیش نہ ہو تب تک آپ اس طرح سے کسی صوبے کی ڈویژن کی خام خیالی کرتے ہیں تو یہ نامناسب رویہ ہے. اس سے مزید جنم لیتی ہے نفرت اور یہ جو ہیٹ کی پالیٹکس ہے اور یہ جو تعصب کی پالیٹکس ہے, اس کی ایتھنیسٹی کی جو بیس پالیٹکس ہے, اس سے کبھی فائدہ حاصل ہوتا نہیں ہے. تو لوگوں میں مزید جو ہے اس کے اندر کھچاؤ پیدا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ جو آئین کے مطابق صوبوں کی جو اپنی ایک حیثیت ہے, جو ٹیریٹوریل اپنی ایک حیثیت ہے, اس کو برقرار رکھتے ہوئے اور قانون کے مطابق آئین پاکستان کے مطابق جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پہ ایک پروسیجر ہے جو کہ آلریڈی طے شدہ ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر جو مولانا صاحب نے بھی بات کہی ہے کہ بالکل ایک مناسب بات ہے کہ آپ زور زبردستی سے اور آپ صرف اس بیسس پہ کہ آپ ایک صوبے کو شاید آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ایک سیاسی جماعت کو آپ ڈینٹ دے دیں گے یا کسی سیاسی جماعت کو آپ نقصان پہنچا دیں گے یا ایک پیپلز پارٹی وہ جماعت جو سندھ کے اندر لوگوں کا مینڈیٹ رکھتی ہے اس کو آپ کمزور کر دیں گے اس طرح سے ڈویژن کر کے. تو میرا خیال ہے یہ سوچ ہی غلط ہے کیونکہ کراچی جو ہے وہ سندھ کا دل ہے اور اگر آپ سندھ کے دل کو سندھ سے جدا کر دیں گے تو یہ پورے سندھ ایسی سوچ ہی میں سمجھتی ہوں سندھ کے لوگ کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. سندھ کے لوگ ہی اس سوچ کو سپورٹ نہیں کرتے. چلیں یہ آپ کی بات درست ہے کہ جو بھی ہونا چاہیے وہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے, لیکن آئین جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس پر اور بھی بہت سی ذمہ داریاں عائد کرتا ہے. تو میں آپ کو ایک ڈاکومنٹس میں سے کچھ اعداد و شمار جو ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ پاکستانی عوام بہت سے حقوق ہیں جو آئین نے ان کو دیے ہیں لیکن وہ حقوق ان کو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جی, اس کا نام ہے وائی اٹ کنٹینیوز ٹو فیل اٹس پیپل, اور یہ ڈاکومنٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان کی جو 55% آبادی ہے وہ پینے کے صاف پانی سے ابھی تک محروم ہے, اور اس میں تمام چاروں صوبے جو ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ ڈاکومنٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں ابھی تک 2.5 کروڑ بچے جو ہیں 2.5 کروڑ بچے وہ سکول نہیں جا رہے, اور سب سے زیادہ بچے جو ہیں جو سکول نہیں جا رہے وہ پنجاب میں ہیں اور سندھ میں ہیں. اچھا اس کے علاوہ بھی میرے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہیں اور وہ یہ بتا رہی ہیں کہ پنجاب کے جو سکول ہیں وہاں پر اساتذہ کی تعداد دن بدن کم ہو رہی ہے. یہ سرکاری سکولوں کی میں بات کر رہا ہوں, اور بڑی انٹرسٹنگ اس میں فگرز ہیں, یہ ساری گورنمنٹ کی فگرز ہیں. ریگولر اساتذہ کی 62.4% پوسٹیں خالی ہیں پنجاب میں, ہیڈ ماسٹرز کی 78% پوسٹیں پنجاب میں خالی ہیں, اور جو پرنسپل جو گریڈ 19 کا ہوتا ہے اس کی 50% پوسٹیں پنجاب میں خالی ہیں. اب آ جائیں سندھ کی طرف. سندھ میں مسلسل سرکاری سکولوں میں اساتذہ کی تعداد کم ہو رہی ہے اور طلبہ کی تعداد بڑھ رہی ہے. 50% جو سندھ کے سکولوں کے اساتذہ ہیں ان کے پاس بیچلرز کی ڈگری ہے, یعنی کہ انہوں نے BA یا BSc کیا ہوا ہے. 40% جو ہیں وہ پوسٹ گریجویٹ ہیں, اور بہت ہی ایک قابل غور بات ہے کہ سندھ کے سرکاری سکولوں میں 1561 اساتذہ ایسے ہیں جو انڈر میٹرک ہیں. انڈر میٹرک 1,500 سے زیادہ جو اساتذہ ہیں وہ سندھ کے سکولوں میں پڑھا رہے ہیں. میرے پاس KPK اور بلوچستان کے بھی اعداد و شمار ہیں. طارق فضل چودھری صاحب, یقیناً آئین میں نئے صوبے بنانے کا ایک طریقہ کار طے کیا گیا ہے, اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آئین کو فالو کریں, لیکن آئین نے جو فیڈرل گورنمنٹ پر اور پروونشل گورنمنٹس پر جو بہت سی ذمہ داریاں عائد کی ہیں وہ اگر ادا ہی نہیں کی جا رہی تو پھر اس کا حل کون کرے گا؟ میر صاحب ایک تلخ حقیقت ہے جو آپ نے بھی بیان کی ہے. مورالس اس میں کچھ اعداد و شمار اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, میں چونکہ یہ ڈاکومنٹ میرے پاس نہیں ہے یا میں نے یہ اسٹڈی نہیں کیا, لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے. یہ آپ کسی نے 55% بتایا ہوگا تو وہ
50 میرے پاس یہ نا یہ 45 ہو سکتا ہے. سرکاری ڈاکومنٹس ہیں سر, یہ جو سرکاری, میں نے اسکولوں کے بارے میں بتایا, یہ سرکاری ڈاکومنٹس ہیں. جی, تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک المیہ ہے اور یہ قومی المیہ ہے, اور اسی کے حوالے سے میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ غیر معمولی حالات میں ہم نے مل کے یہ غیر معمولی فیصلے لینے ہیں, ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کسی ایک دور کی یہ مسائل پیداوار نہیں ہے, یہ مختلف ادوار میں یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. چیلنجز کیا کیا تھے پاکستان میں, کتنی دفعہ ہمارے سسٹم ڈی ریل ہوئے, ہمارے پاس وسائل کتنے ہیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہمارے اینولی اگر آپ دیکھیں جو ہمارا بجٹ کا ایک لبے لباب میں بتا دوں, وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے گھر کی مہینے کے اخراجات زیادہ ہیں اور مہینے کی آمدن کم ہے, تو ہر وقت مسائل کا شکار رہتا ہے, اور اس میں پھر یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں, یہ سارے مسائل جنم لیتے ہیں, اس گھر کی تعلیم بھی خراب ہوتی ہے, صحت بھی خراب ہوتی ہے, تو انہیں درست کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب سوال دو ہیں, کیا نئے صوبے بنانے سے یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ درست ہو جائیں گے اور تعلیم اور صحت اور باقی تمام وسائل عوام تک براہ راست پہنچنا شروع ہو جائیں گے؟ دس اے بگ کوشچن. دوسری بات یہ ہے کہ صوبوں کے لیے کنسنسس ضروری ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اس وقت جو ایک ڈیوائڈ کی یا ایک پولیٹیکل ایک ٹرمائل کی کیفیت آپ کو نظر آتی ہے, نفاق کی بات ایک خاص جماعت کی طرف سے نظر آتی ہے, چھوڑیں اس میں نہیں جاتے بحث میں, اس میں کنسنسس ضروری ہے, اس میں مزید عوام کو ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ساری جماعتیں بیٹھیں ایک ہیلدی ڈیبیٹ جنریٹ نہیں, لیکن اس پہ پارلیمنٹ میں تو ڈیبیٹ ہو ہی نہیں رہی. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. میں نے کہا جب ہیلدی ڈیبیٹ, تو میں نے کہا ہیلدی ڈیبیٹ اس پہ جنریٹ ہونی چاہیے. اور سیاسی جماعتوں سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ تعصب کی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک عدم برداشت کا رویہ ہے بالخصوص اپوزیشن کا, وہ اینک اتار کے سبجیکٹ کو دیکھیں. یہ ایک قومی سبجیکٹ ہے, صوبوں کی بحث آج کی نہیں ہے, 50 سال پرانی بحث ہے. انڈیا میں 1950 میں کمیشن بنا تھا, وہاں تو کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی سندھ پہ کہ انہوں نے 1950 میں کمیشن بنا دیا. آج کہہ رہی ہیں ہماری آنریبل کولیگ پیپلز پارٹی سے ناز بلوچ کہ جی یہ چونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گرپ ہے اس لیے اس گرپ کو ختم کرنے کے لیے خدا کے واسطے اس طرح کے نیشنل ایشوز کو پولیٹیسائز مت کریں, مت انہیں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جوڑیں, اسے ایک نیشنل کاز کے طور پہ دیکھیں. لیکن مسلم لیگ نون بھی تو فائدہ اٹھا رہی ہے نا. پیپلز پارٹی جو کھل کے اپوزیشن کر رہی ہے کہ ہم سندھ میں نئے صوبے نہیں بننے دیں گے, تو مسلم لیگ نون بھی چاہتی ہے کہ پنجاب میں نئے صوبے نہ بنے, لیکن وہ لگ رہا ہے کہ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی مخالفت کرتی رہے, اس کا فائدہ انڈائریکٹلی ہمیں پہنچ رہا ہے. نہیں, مسلم لیگ نون کو کسی جماعت کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم اپنا مقدمہ جو بھی ہوگا پہلے اس پہ خود بحث کریں گے. ابھی نہیں ہوئی, پہلے انٹرنل ڈیبیٹ ہوگی جو کہ ابھی نہیں ہوئی, اس کے بعد اپنا واضح موقف رکھیں گے, اور وہ موقف انشاءاللہ قومی مفاد میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور مرزا صاحب میں نے آپ سے کہا تھا کہ صوبوں کا آلٹرنیٹیو, وہ آلٹرنیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ یہی تمام فوائد جو عوام تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں, وہ اگر ہم نام صوبے نہ رکھیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس رکھ دیں, کوئی اور اس طرح کی چیز کہ جس سے ہم وسائل کی وہ یکساں تقسیم عوام تک پہنچا سکیں, ڈویژنس ہر جگہ تک پہنچا سکیں. مطلب یہ 2-3 چیزیں ایسی نئی بات ہے نا, پہلی دفعہ جنریٹ ہوئی ہے, تو اس میں ایک تو یہ کہ کنسنسس, دوسری بات یہ کہ تعصب نہیں, اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے پروجیکٹ جو آج اگر بن جاتے تو پاکستان کا نقشہ ہی تبدیل ہو جاتا, IMF کے پیچھے ہمیں نہ پھرنا پڑتا, لیکن وہ سارے پروجیکٹس سیاست کی نظر. ویسے اگر آپ چاہیں آج مولانا صاحب نے ایک بات کی ہے, صرف ایک جملہ انہوں نے فرمایا جناب کہ یہ معدنی وسائل اور ذخائر ان کے اوپر جناب یہ نظر ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, جو بھی 80 سال ہو گئے ہیں تقریباً پاکستان کو بنے ہوئے, 80 سال میں یہ معدنی ذخائر دبے ہوئے ہیں زمین کے نیچے. آپ چاہتے ہیں 80 سال مزید دبے رہیں یا مزید 80 سال دبے رہیں؟ وہ خدا کا واسطہ ہے, ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ معدنی وسائل اور ذخائر پہ سب سے پہلا حق اس صوبے کا ہے جہاں پہ وہ معدنی وسائل اور ذخائر موجود ہیں. سٹارٹ تو لیں, کوئی طریقہ میکانزم تو بنائیں کہ اس صوبے کا بھی بھلا ہو, ملک کا بھی بھلا ہو. لیکن ہم نے بس چونکہ پوزیشن کرنی ہے, ہم نے اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے, چند جملے اس موضوع دوسرا موضوع اس کے حوالے سے, وہ جناب دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, گورنمنٹ کا یہ کرنا ہے بھائی اس کو الٹا ہی چلنا ہے. اچھا چلیں, ملک کا فائدہ ہو اس میں, آپ یہ رویہ چھوڑنا پڑے گا. آپ اسلام آباد سے MNA ہیں, تو اگر آپ چاہیں تو اسلام آباد میں بھی آپ ایک اسمبلی بنا سکتے ہیں, یہاں پر بھی ایک صوبہ بنا کے آپ اس کا ایک چیف منسٹر لا سکتے ہیں, ایک ماڈل تو آپ اس کے حوالے سے صرف 30 سیکنڈ میں بتا دوں کہ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں. کمیشن اپوائنٹ ہوا تھا, پرائم منسٹر صاحب نے کیا تھا, سفارشات مرتب ہو گئی ہیں. آج کل ہم پبلک ہیئرنگ کر رہے ہیں, اپنی اسمبلی ہو یہاں پہ جو فنڈز جنریٹ ہوتے ہیں اسلام آباد کے
وہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوں, لوکل ڈیسیجنز ہوں, لوکل لا میکنگ ہو, تو وہ آلریڈی ان تو پلیس ہے. آپ اس کا مطلب ہے اسلام آباد کے چیف منسٹر بن سکتے ہیں؟ کوئی بھی بن سکتا ہے جو اسلام آباد کا رہائشی ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سیاسی معاملات پہ ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں. آج کچھ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں ہم جی کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا جو پارلیمنٹ کے اندر کردار ہے, کیونکہ آپ دیکھیں عام طور پہ کورم کی نشاندہی ہوتی ہے اور اجلاس ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو جس ڈاکومنٹ کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ کے ارکان ہیں ان کی جو سیلریز ہیں, ان کی تنخواہیں ہیں, ان کو کمپیئر کیا گیا انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا اور نیپال کے ساتھ. تو اس میں اگر آپ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ نیپال کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $1536 ہے, اور نیپال کے جو ممبر ہیں پارلیمنٹ کے ان کی جو تنخواہ ہے وہ ماہانہ $600 بنتی ہے. پر کیپٹا انکم 1536 اور تنخواہ ہے $600. سری لنکا والوں کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $5000 کے قریب ہے اور تنخواہ جو ہے وہ $1100 ہے. بنگلہ دیش کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $2557 ہے اور تنخواہ جو ہے ان کے ارکان پارلیمنٹ کی $1400 ہے. بھارت کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $2700 ہے اور ان کے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہ ہے $2913 پر منتھ. پاکستان کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $1595 ہے اور ارکان پارلیمنٹ کی جو تنخواہ ہے وہ $3530 پر منتھ ہے, ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ. تو میرا سوال یہ ہے شفقت صاحب آپ سے کہ میں نے ویسے خود ذاتی طور پہ بھی جب پچھلے سال تنخواہ بڑھ رہی تھی تو میں نے تو ذاتی طور پہ اس کی حمایت کی تھی کہ آپ لوگوں کی تنخواہ بڑھنی چاہیے, لیکن یہ اعداد و شمار دیکھ کر تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا ہوں کہ نیپال کی پر کیپٹا انکم اور پاکستان کی پر کیپٹا انکم برابر ہے, لیکن نیپال کے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہ $600 پر منتھ اور آپ کی $3500 پر منتھ. یہ جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیے میں تو صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں, یا تو تنخواہ نہ ہو, کوئی نہ لے تنخواہ, ٹھیک ہے, یہ ضروری بھی نہیں ہے. اگر تنخواہ ہی دینی ہے تو پھر آپ تنخواہ پہ یہ بحث نہیں کر سکتے کہ یہ بہت زیادہ ہے. اگر کوئی شخص سارا اپنا کام چھوڑ کر صرف وہ یہ کہتا ہے کہ میں پارلیمنٹیرین ہوں اور میرے ذمہ یہ ایک ڈیوٹی ہے اور میں نے پارلیمنٹ کا کام کرنا ہے, تو بینگ پارلیمنٹیرین اس کی تنخواہ یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتنی زیادہ تنخواہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناز بلوچ صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ جسٹیفائڈ ہے اتنی زیادہ تنخواہ؟ انڈیا کے ارکان پارلیمنٹ سے بھی زیادہ تنخواہ ہے. نہیں دیکھیے ایشوز تو ڈیفینیٹلی ہیں, اور جب ہم پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں اور ہم پبلک کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو جس قسم کی غربت ہے, جو انفلیشن ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال تو اٹھتا ہے. اس سوال میں کوئی شک نہیں ہے, لوگ سوال تو کرتے ہیں. دوسری جانب یہ بات بھی درست ہے کہ پارلیمنٹیرینز اپنے پورے وقت کو صرف کر دیتے ہیں صرف اپنے پارلیمنٹ اور اس کاز کے لیے, ٹریولنگ, اپنے شہروں سے جانا آنا, اور پورا ٹائم وہ اپنا دیتے ہیں پارلیمنٹ کو, ایوان کو. اور صرف بزنس نہیں ہوتا, اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں, بہت زیادہ کام ہوتا ہے. البتہ پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں اوور آل ہمیں ان چیزوں کو بہت دیکھنا چاہیے, کیونکہ عوام کا جو گیپ ہے, جو ایک پر کیپٹا انکم کا جو گیپ ہے, اس سے اگر تناسب میں دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اس سے عوام کو ایک اچھا میسج تو نہیں جاتا. لیکن میں آپ کی پہلی والی بات جو آپ کر رہے تھے اس پہ کچھ کہنا چاہتی ہوں. آپ ایجوکیشن کی ریلیٹڈ بات کر رہے تھے, تو اس پہ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو بہت بڑی تعداد میں اسکولس کو ہم نے ریویمپ بھی کیا ہے اور ان کے حالات کو امپروو کی ہے, اور میں سمجھتی ہوں یہ اچھا ماڈل ہے اور اس ماڈل کو دوسرے صوبوں کو بھی اپنانا چاہیے. ہاں آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ انڈر میٹرک, تو یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے کیونکہ ہماری جو پالیسی ہے انٹری ٹیسٹ کی اس میں B.Ed شرط ہے, اس میں بیچلرز شرط ہے. تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ انڈر میٹرک جو ہے وہ کون سے ٹیچرز ہیں جو سرکاری طور پہ سرو کر رہے ہیں. یہ بات پالیسی کے خلاف ہے اور پالیسی ایسی سندھ میں ہے نہیں کہ آپ انڈر میٹرک ٹیچر رکھیں. اس کا مطلب ہے کہ پھر مجھے اب 1500 کے 1500 جو
انڈر میٹرک ٹیچرز ہیں ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتانی پڑے گی میر صاحب اور جی یہ بالکل بالکل حامد میر صاحب میں چھوٹی سی بات آپ کی حامد میر صاحب میں سے بات کروں دیکھیے آپ کی بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے آپ کی ورکنگ آپ کی جو اسٹیٹسٹکس آپ دیتے ہیں وہ ہمیشہ آئی ڈو ٹرسٹ اٹ کمپلیٹلی لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہیں پر تو وی ہیو ٹو ڈیفینیٹلی لک آن دس میٹر یہ سیریس ایشو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جی ڈاکٹر صاحب آپ اور مجھے لگتا میں نہیں تنخواہ کے حوالے سے کہ 3 بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا جتنی چاہتا ہوں. سخت پالیسی سندھ میں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے ٹھیک ہے. یہاں پہ پی ایس ٹی کے ایگزامز دے کر کوالیفائی کر کے ٹیچرز لگتے ہیں یہاں تو گریڈ 1 سے 4 کے کوئی جو ہے وہ چلیں ذرا ڈاکٹر صاحب تنخواہوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میر صاحب 3 بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں جو پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے. پچھلے سال بڑی اچھا اس پہ کافی لے دے ہوئی, کچھ نے کہا کہ ٹھیک ہے, کچھ نے کہا کہ غلط ہے. پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ جتنی ایک پارلیمنٹیرین کی MNA کی تنخواہ ہے اتنی تنخواہ ایک وزیر کی ہے, برابر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چلیں وزیر کو کچھ مراد ملتی ہیں, ظاہر ہے گاڑی ہے, آپ کا دفتر ہے, سٹاف ہے. MNAs کو کوئی مراد نہیں ملتی. اس تنخواہ میں اس نے گاڑی بھی اپنی رکھنی ہے, ڈرائیور بھی اپنا رکھنا ہے, سٹاف بھی اپنا رکھنا ہے. اگر وہ کوئی ریسرچ ورک کرتا ہے, کوئی ہلکے کے کام کرتا ہے, ظاہر ہے چاہیے ہوتا ہے بندے. میں ذرا کمپلیٹ کروں بس. دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں اتنی اس طرح نہیں ہے کہ آؤٹ آف دا ورلڈ ہے. فیڈرل سیکرٹری کی تنخواہ ہم سے زیادہ ہے, MNA سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے جی. دوسری بات, یہ جو تنخواہ بڑھنے والا بل تھا نا, پچھلے 2.5 سال میں یہ واحد بل ہے جس پہ اپوزیشن نے ہماری سپورٹ کی ہے اسمبلی میں. اس کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں. ایک بل پہ انہوں نے سپورٹ کی تھی, تنخواہ بڑھانے والا بل. تیسری بات یہ ہے کہ پر کیپیٹا انکم سے تنخواہ کا مقابلہ اپنی جگہ پہ, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا جو پارلیمنٹیرین کی تنخواہ لے رہا ہے کیا اسے جسٹیفائی کر رہا ہے. اگر وہ اپوزیشن میں ہے یا وہ گورنمنٹ میں ہے, اپنے کام سے اس کا پارلیمان کے اندر کام دیکھا جانا چاہیے کہ آپ کی پارٹیسپیشن کیا ہے, آپ کی دلچسپی کیا ہے, جن ایشوز ہیں جن پہ بات بھی تو کرنی دیکھے نا, چاہیے, جو لیجسلیشن ہے اسپیکر بھی تو دیکھے نا کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا, کون حاضری لگا کے چلا جاتا ہے. ان کی پھر لسٹ بھی جاری کرنی چاہیے. اور لسٹ موجود ہے, آپ کہیں گے تو میں شیئر کروں گا. نہیں, وہ لسٹ جو ہے وہ آپ کیونکہ وہ ہیں پارلیمانی امور کے منسٹر ہیں تو آپ کے پاس تو وہ ہوگی, لیکن آپ کو اپنی پارٹی کے اجلاس میں بتانا چاہیے کہ جی یہ اتنے MNAs ہیں. یہ بالکل بتاتے ہیں, میں تو چیف وپ ہی ہوں اپنی پارٹی کا, رولنگ پارٹی کا, یہ ہم شیئر کرتے ہیں جی. لیکن سر یہ آپ کو یہاں پہ تسلی ہونی چاہیے کہ ایز MNA اگر میں یہ تنخواہ قومی خزانے سے لے رہا ہوں تو میں اپنے کام سے اس کو جسٹیفائی بھی کر رہا ہوں. میرے صاحب میں نے صرف اتنی بات کرنی ہے کہ خان صاحب کی صحت کے بارے میں بات آئی نہیں ہوئی, تو میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ 1 اگست کو ڈاکٹر ان کو چیک کرنے گئے. ڈاکٹرز نے یہ ریکمینڈ کیا کہ یہ سٹی اینجیوگرافی ان کی ہونی ہے اور یہ بہت ضروری ہے. چاہیے نہیں تھا کہ ہم اس وقت اس کا انتظار کیا جاتا کہ عدالت سے کوئی آرڈر آئے اور ان کو لے کے جایا جائے. یہ میں صرف ان سے پوچھتا ہوں, میں خود سے پوچھتا ہوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یا کسی کے گھر میں کوئی پیشنٹ ہو اور ڈاکٹر کہے کہ اس کو سٹی اینجیوگرافی ریکوائرڈ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ودن منٹس اس کو ہاسپٹل پہنچایا جائے گا. آج 25 تاریخ ہو گئی ہے, یہ پیمز لے کے آئے خان صاحب کو سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کرتے ہوئے, نہیں لے کے گئے شفا انٹرنیشنل, پیمز لے آئے. پیمز میں ہی سٹی اینجیوگرافی کروا دیتے, کم از کم ہماری تسلی ہو جاتی, کم از کم ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ خان صاحب کو جو ریکمینڈ کیا گیا. اس پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب پیمز کے انچارج منسٹر ہیں. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اتنی ہٹ دھرمی کہ آج 25 تاریخ ہو گئی ہے اور ابھی تک انہوں نے ان کا وہ ریکوائرڈ ٹیسٹ نہیں کرایا. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آ رہا ہوں جی ایک بریک کے بعد. جی کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. میر صاحب میں بڑی واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے گورنمنٹ بالکل نہ ماضی میں اس نے کمپرومائز کیا ہے نہ آج کمپرومائز کر رہی ہے. ہمیں اتنا فہم اور اتنی عقل ضرور ہم رکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ جوڈیشل کسٹڈی میں عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی پرابلم ہوتا ہے اور وہ ریکٹیفائی نہیں ہوتا, اس کا علاج نہیں ہوتا, تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے بڑے لمبے عرصے تک ایک بہت بڑا سٹگما ہوگا, جس کو کوئی بھی سیاسی جماعت, کوئی بھی گورنمنٹ وہ اپنے اوپر سٹگما لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ہم بھی بالکل تیار نہیں ہیں, نہ ہماری قیادت تیار ہے, نہ اس سلسلے میں کوئی کوتاہی برتی گئی ہے. مجھے پاکستان تحریک انصاف کی ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ زبردستی وہ اپنے لیڈر کو بیمار بنانا چاہتے ہیں.
آپ کے ڈاکٹر بتانا چاہتے ہیں. آپ کے تیسری بات ان کے ڈاکٹر میں مکمل کر نہیں، آپ نے بڑا ٹائم لیا ہے. نہیں میں صرف سٹی این جی او کی بات بتا دوں. آخری بات بھائی شوکت بھائی آپ بات کریں. سٹی این جی او یہ بھی ایک ایگریسو پروسیجر ہے, اس میں ڈائی انجیکٹ ہوتی ہے. اینجیوگرافی میں تو کیتھیٹر جو ہے وہ باڈی کے اندر جاتا ہے. یہ دونوں بڑے ایگریسو پروسیجرز ہیں. اب اگر ڈاکٹرز کی ایڈوائز ہو اور ہم اس میں سے کوتاہی برتیں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. میں بالکل آپ کو وثوق سے دوبارہ یہ بات بتا رہا ہوں. لہٰذا زبردستی پی ٹی آئی کے یا عدالت کے یا ان کی فیملی کے کہنے کے اوپر عمران خان کا وہ پروسیجر نہیں ہو سکتا جس کی ان کو ضرورت نہ ہو. جی بتائیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر گئے تھے 1 اگست 2026 کو خان صاحب کو چیک کرنے, انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کارڈک ایشوز ہیں اور ان کے کارڈک ٹیسٹ ہونے ہیں. آپ ان کو پیمز لے کے آئے شفا انٹرنیشنل لے جانے کے بجائے, وہاں پہ آپ نے وہی آنکھ کا پروسیجر کیا جو پہلے 5 دفعہ کر چکی. نہیں لیکن 10 اگست کی رپورٹ ہے. ایک 1 اگست کی رپورٹ ہے, 10 اگست کی. اچھا, اس کے بعد کیا آپ نے ان کے وہ سارے ٹیسٹ کیے؟ کیا جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ ان کے ریکوائرڈ ٹیسٹ کروائیں, آپ نے وہاں پہ کروائے؟ کیا ایون سمپل ان کا بلڈ بھی لیا گیا کوئی ٹیسٹ کروانے کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں, وہاں پہ ان کو یہی کہا جاتا رہا کہ یہ آپ کا آنکھ کا پروسیجر ہو جائے, اس کے بعد آپ کو شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہیں. اس کا جواب میڈیکل بورڈ میں جو پیمز میں موجود تھا اس میں کارڈیالوجسٹ بھی تھے, اس میں آپٹومالوجسٹ بھی تھے, اس میں میڈیکل اسپیشلسٹ بھی تھے, اور ان تمام نے جب عمران خان صاحب کو ایگزامن کیا اور اس کے بعد انہیں فٹ قرار دیا تو تب وہ واپس ان کی آنکھوں میں کوئی ایکس رے مشین لگی ہوئی تھی؟ میر صاحب مجھے یہ بتا دیں, جنہوں نے دیکھتے ہی بتا دیا کہ عمران خان کو کچھ نہیں ہے, تو یہ ڈاکٹر پورے پاکستان میں پہنچا دیں, لوگوں کو دیکھیں. نہیں جذباتی میں بات نہیں کر رہا, لوگوں کو دیکھیں, سکین کریں, چاہے وہ آنکھوں کا معائنہ ہو, ڈاکٹر صاحب میری بات کارڈیالوجی ہو, بیسٹ سنیں, میری بات تو سنیں نا. آپ نے کیا کہ آپ رات کے اندھیرے میں لے کے آئے, آپ نے ان کا کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا. مجھے وہ ڈاکٹر بتا دیں جو سکین کرتا ہے آنکھوں سے اور کہتا ہے بالکل فٹ ہے, دل بھی فٹ ہے, جگر بھی فٹ ہے, پھیپھڑے بھی فٹ ہے. یہ ڈاکٹر پورے پاکستان میں بٹھا دیں. ویسے یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ خود ہی اس کا پتہ لگا لے گی 16 ستمبر کو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, شفقت اوان صاحب اور ناز بلوچ صاحبہ, اور اللہ حافظ.